आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत का जलसा, ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च और हकीकी मैच, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी और उसका नवासा कम पे टांग रही है। कुर्सी की लालच में अपने नाना के कातलों के साथ बैठे हुए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लिख के हमें धमकी दी गई है। पैसा बाहर से लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। लंदन में बैठा हुआ किस किस से मिलता है, बोल बोल गोंगलू किस किस से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। इस बात में कोई शक नहीं कि अदम एतमाद का मैच हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐवान के अंदर होना है और इस मैच की कामयाबी के लिए सिर्फ 172 लोग ही काफी हैं। ये मैच कौन जीतेगा और शिकस्त किसके हिस्से में आएगी, इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और। लेकिन इमरान खान इस मैच को कामयाबी से ऐवान से निकाल कर अवाम में जरूर ले आए हैं। उन्होंने ऐवान के एतमाद से पहले अवाम का एतमाद हासिल करने की जो चाल चली थी वो कामयाब रही। इमरान खान लोगों को बाहर निकालने का फन खूब जानते हैं। वो इस बार भी गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले वाला सियासी माहौल बनाने निकल खड़े हुए हैं। पंजाब, केपी और इस्लामाबाद के बड़े और कामयाब जलसों ने एक बात तो साबित कर दी है कि इमरान खान आज भी मकबूल हैं लोगों में। भरपूर जलसे अगले इंतखाबात की कामयाबी की जमानत अब बनेंगे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक ने पीटीआई के कारकुनों को एक बार फिर इमरान खान के पीछे लाके जरूर खड़ा कर दिया है। हो सकता है कि इमरान खान डिलीवर न कर सके हों, हो सकता है कि उन्होंने कई बड़े फैसले वक्त पर ना लिए हों, ये भी हो सकता है कि उन्होंने 2 बड़े सूबे ना अहल अफराद के हवाले कर दिए हों, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कौम के एक बड़े तबके को मायूस किया हो। लेकिन जब से ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद लॉन्च की है, कप्तान ने झपट कर, पलट कर और फिर झपट कर ऐसे वार किए कि अपने कप्तान से मायूस होने वाले सपोर्टर्स फिर कप्तान के साथ खड़े हो गए हैं। आज जिस सरप्राइज का सबको इंतजार था ना, वो भी आ गया। आज उन्होंने अदम एतमाद को आलमी साजिश कहा कि उनकी हुकूमत तब्दील करने के लिए बाहर से पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। वजीर आजम कहते हैं कि उन्हें सब मालूम है कि उन पर दबाव कहां से डालने की कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान ने जलसे में खत भी लहराया। ये खत किसका है, ये खत कहां से आया, कौन लाया, किसने लिखा, किसको लिखा, क्या ये कोई धमकी भरा खत है या हुकूमत से अलग होने की दरखास्त है? क्या यह खत इमरान खान को लिखा गया या उन्होंने किसी और को लिखा गया? ये खत खुफिया पकड़ा है। आज के जलसे में शायद यही खत सरप्राइज था, यही खत तुर्क का पत्ता था। क्या ये सरप्राइज और तुर्क का पत्ता इमरान खान के खिलाफ लाई गई तहरीक अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बना देगा? आज के जलसे के लिए उनकी कॉल पर लोग भी निकले और उन्होंने अपना पैगाम भी दिया, साजिश को भी बेनकाब किया। लेकिन अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी का फैसला फिर भी ऐवान में ही होना है। क्या इमरान खान अवाम के बाद ऐवान से भी लड़ने के लिए तैयार हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है JUIF से हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज ढामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सरबरा कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज भी। उस्मान डार साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि एक बड़ा अच्छा कामयाब जलसा आपने किया और इस्लामाबाद की तारीख के बड़े जलसों में से एक जलसा कहा जा सकता है। लेकिन एक हफ्ते से कप्तान के जिस सरप्राइज का ऑपोजिशन भी और हम सब इंतजार कर रहे थे, तो ये आज वजीर आजम साहब तो मजीद सस्पेंस में डालकर चले गए हैं सर, तो खत के हवाले से। देखिए, पहले तो बेहतर होता, मुबारकबाद, आप अपोजिशन वालों से भी राय ले लेती। इनसे पूछेंगे ये तो कहेंगे 2000 लोग थे, 4000 थे, लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने मुझे मुबारकबाद दी। और ख़ास तौर पे पारस, मैं आपके प्रोग्राम से इन अजीम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। बहुत बड़ी तादाद में हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस जलसे के लिए आए थे, क्योंकि मैं सीधा जलसे से ही आ रहा हूँ। और ट्रस्ट मी, एक जलसा नहीं हो रहा था, 3-4 जलसे हो रहे थे। राइट साइड में भी दुनिया कितनी तादाद में लोग थे अंदाज़न? देखिए, जब आप गिन नहीं सकते लोगों को तो फिर वो तादाद मैटर नहीं करती है। जहाँ तक नजर जा रही थी, हो सकता है आपके पास विजुअल्स हों, आप पाकिस्तानियों को दिखाएं, तो एक तो हम
دل سے پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خاص شکریہ میں پاکستان کی اپوزیشن کا ادا کرنا چاہتا ہوں. جو ہمارا ورکر یا پاکستان کے نوجوان یا جو پاکستانی چارج تھے، میں پچھلے 11-12 سال سے جلسے دیکھ رہا ہوں اپنی جماعت کے. مجھے 2011 کا مینار پاکستان کا جلسہ بھی یاد ہے، اس کے بعد قائد اعظم کے مزار اور لاک ڈاؤنز، اور پھر اس کے بعد جلسے. لیکن یہ جو میں نے کرنٹ جو میں نے جوش اور جذبہ دیکھا ہے خاص طور پہ نوجوانوں کا، پرائم منسٹر نے 1.5 سے 2 گھنٹے سپیچ کی ہے، اور جب وہ کہہ رہے تھے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، نوجوان نیچے سے کہہ رہے تھے نہیں ہم نے گھر نہیں جانا. آپ کا اچھا ہو گیا، آپ اپوزیشن کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کل ان کا بھی جلسہ ہے، یہ نہ ہو کہ یہ آپ کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہوں کہ آپ نے بھی ان کے جو کارکنان ہیں بڑا چارج. دیکھیں یہ تو جلسے پہلے سے کر رہے تھے، اور بڑے جلسے ہوتے ہیں. 3.5 سال سے پارس پاکستان کی اپوزیشن کا کیا بیانیہ رہا؟ پرائم منسٹر عمران خان عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کی سپورٹ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستانیوں نے، ان عظیم پاکستانیوں نے ان تمام لوگوں کو پیغام دیا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان فارغ ہو گیا ہے. اچھا سر، پہلے عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، عوام نہیں ہے. ترک کا پتا جو تھا یہ خط ہی تھا، وہ ترک کا پتا ابھی آہستہ آہستہ پتے آئیں گے نا. ابھی آپ نے خود کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ فلم جلدی ختم ہو جائے، آرام سے بریک کے بعد بھی ہوگا، جیسے پروگرام میں آپ نے بریک لینی ہے، پھر سسپینس ہوتا ہے جی پتہ نہیں پارس آگے کیا بات کرے گی. لیکن جو آج بات کی ہے پرائم منسٹر نے، ایک تو انہوں نے کہا ہے، کھل کے انہوں نے کہا ہے کہ میرا منصب آج مجھے اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پارس آپ بھی ماشاءاللہ کافی عرصے سے سب کور کر رہی ہیں، کیا ایسا پچھلے 2-3 ماہ میں ہوا ہے جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے خود مختار خارجہ پالیسی کے اوپر سٹینڈ لیا ہے، بات کی ہے، 2 ٹوک الفاظ میں آپ کے پرائم منسٹر نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، میں اڈے نہیں دوں گا، میں غلامی نہ خود کروں گا نہ اپنی قوم کو کرنے دوں گا. رشیا جانا، ادھر ادھر جانا، یہ ساری اپوزیشن تو پہلے ہی سمجھتے کہ یہ وقت تھا جب آپ اندرونی یا بیرونی سازش جس کا ذکر کریں اس کو ایکسپوز کریں کہ پاکستان کے خلاف ہوں گے، مزید چیزیں آ رہی ہیں. اب مزید کتنا اور انتظار کرنا ہے؟ جلسے کوئی ختم تو نہیں ہوگی. اور کس وقت کا آج پرائم منسٹر 5 سال پورے ہوں گے، مزید چیز انہوں نے آج کہا وزیر خارجہ نے بھی کہ میرا منصب یا جو میں نے اوتھ لیا ہے وہ مجھے اجازت نہیں دیتا ہم کھل کے بات کر سکتے، وہ ورنہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ایک سوال ہے پوری قوم کے لیے. امریکہ کے خلاف سازش کرتے ہیں تو امریکہ فوراً بتائے گا نا کہ ہم نے سازش کر دی ہے. تو جب اگر ہمارے خلاف کسی XYZ نے بھی سازش کی ہے تو کیا آج خان صاحب کو قوم کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے تھا؟ بھائی بتائیے، جب عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی تب بتائیں گے. دیکھیں آج انہوں نے ایک خط قوم کو لہرا کے دکھایا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد ایسی چیزیں پارس اپنے نیوز بیٹ میں چلا رہی ہوگی، ود ایویڈنس چلا رہی ہوگی. آج میں پاکستان کی اپوزیشن سے پوچھتا ہوں، چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان سے چھوڑیں، کیا آپ یہ جو غداری اس ملک کے ساتھ کی جا رہی ہے، جس کے اوپر پرائم منسٹر نے نشاندہی کی ہے کہ مجھے کیوں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ آج سوٹ نہیں کر رہے بیرونی طاقتوں کو، اس لیے وہ ملک کے اندر جو خرید و فروخت کا بازار چل رہا ہے، یہ 2-3 ماہ میں ایسا کیا ہو گیا؟ یہ وہی اپوزیشن ہے، وہی اتحادی ہیں، وہی سارے لوگ ہیں. اچانک کسی کو ہلکے کے فنڈز یاد آ گئے ہیں، کسی کو یہ یاد آ گیا کام نہیں ہو رہے ہیں. سب پہ آتے ہیں. یہ خط میڈیا کے ساتھ کب شیئر کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے جلد شیئر ہو جائے گا، فکر نہیں کریں. ابھی تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں آف دا ریکارڈ میڈیا کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر عمران خان میاں نواز شریف کی طرح یہ نہیں کہیں گے مجھے کیوں نکالا. میاں نواز شریف کے اور بہت سارے سٹیکس تھے، وہ کہتے ہیں ان مجھے کی نکالا لوٹی ہوئی دولت چھپانا ہی بڑی بات تھی. آج پاکستانیوں عمران خان کا جینا مرنا ملک پاکستان ہے، آج ان کا سٹیک پاکستان میں ہے. کوئی انٹرنیشنل کوئی بھی پاور ہو وہ عمران خان کو بلیک میل نہیں کر سکتی کہ ہم تمہارے ایسٹ فریز کر لیں گے، ہم تمہارے اکاؤنٹ فریز کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج میرے لیڈر نے ایک تھوڑا سا ٹریلر چلایا ہے، فلم ابھی باقی ہے. یہ خط کسی شخصیت کی طرف سے لکھا گیا یا کسی ملک کی طرف سے لکھا گیا؟ دیکھیں یہ چیزیں بھی میں نے آپ کو کہا ہے نا، تھوڑا سا پارس اور انتظار کریں، اور یہ ہر پاکستانی کو پتا چل جائے گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو سازش رچی گئی اور جو ہاتھ پاکستان کے استعمال ہوئے وہ کون سے غدار تھے جنہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی، یہ سب کچھ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے حافظ حمداللہ صاحب، کیسا لگا آپ کو آج کا امر بالمعروف جلسہ؟ اور آپ تو اسلام کی بات کرتے ہیں، بقول عمران خان صاحب، کہ آپ کس طرح سے سازش میں ملوث ہو گئے سر، جو خط وہ آج لہرا کے دکھا رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امر بالمعروف، عجیب امر بالمعروف کا جلسہ تھا کہ آج مغرب کی نماز میں وہ کلمات اذان دینے والے نے پڑھی جو صبح کی اذان میں سنائی دیتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم.
فجر میں ہاں جو فجر کی اذان ہوتی ہے غلطی سے کہہ دیا ہوگا. اور پھر بعد میں جو تکمیل کی اذان کی اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر وہی ناچ گانے رقص و سرور، پھر تو نماز ہوتا ہے نا. پارٹی کے ترانے ہیں پھر یعنی اذان کے بعد ترانے، پارٹی کا ترانہ ہے سر. اذان کے بعد نماز ہوتی ہے یا ترانے ہوتے ہیں؟ یہ امر بالمعروف ہے. اب یہ امر بالمعروف، اس سے تو میں پناہ مانگتا ہوں. یہ امر بالمعروف کی توہین ہے. یہ آیات کا سہارا لینا ہے. اور تاریخ میں آپ دیکھیں، تاریخ میں ایک انٹرنیشنل اس وقت کے سچ اور صداقت کی آواز موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جب اٹھے، بات نہیں مانی انہوں نے. جب ان کو پتہ چلا کہ ابھی دریا نیل میں نے غرق ہونا ہے، اپنی زندگی انہوں نے دیکھی کہ ابھی بچنے والے نہیں ہے، اقتدار بھی ڈوبنے والا ہے، تو انہوں نے کہا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون کی رب پر میرا ایمان ہے. میرا مذہب کارڈ استعمال کیا انہوں نے. یہ تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں لیکن نہیں بچانا، نہیں بچا، وہ ڈوب گئے، وہ ڈوب گئے نا. ہمارے تو وہ چھوڑے نا، وہ فرمٹ ہم لیتے ہیں. کیسے چھوڑ دیں؟ پورے 4 سال ان کی حکومت تھی نا، 8.5 سال سے کے پی کے میں ان کی حکومت ہے. یہ بات ٹھیک ہے. کیوں انکوائری نہیں کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کریں انکوائری. آج کل جو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ تو خود کش نکلے. شہریار افریدی وہ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں بم باندھ لوں اپنے اس پر، پارلیمنٹ میں پٹ جاؤں، ان تمام منافقین کو مار دوں. بابا آپ کی قائد کون ہے؟ الیاس کشمیری ہے یا بیت اللہ مسعود ہے یا املا فضل اللہ ہے؟ میں نے بہت پہلے کہا تھا، ادب کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ عمران خان بغیر داڑھی کے وہ ٹیررسٹ ہے. وہ ٹیررسٹ ہے بغیر داڑھی کے، جس کا نتیجہ یا غلام سرور کی یا تو غلام سرور کی صورت. بھائی غلام سرور میں آزاد خواجہ پالیسی کی قیمت ادا کر رہا ہوں. میری بہن غلام سرور کہہ رہے ہیں ہمارے ملک کے غلام سرور وفاقی وزیر ہے یا نہیں؟ سازش کے لیے ابھی آ رہا ہوں. غلام سرور وفاقی وزیر ہے یا نہیں؟ اس کی تقریر آپ چلائیے. انہوں نے کہہ دیا لیکن وزیر اعظم شہریار نے کیا کہا؟ دوسری بات یہ، آپ نے عدم اعتماد عالمی سازش کی بات کی. جی اچھا، انہوں نے بھٹو کا حوالہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک بات کر کے آپ کی سیکورٹی ادارے، انٹیلیجنس ادارے، آپ کی تمام خفیہ اداروں کو بشمول جو عالمی سازش، ان سب کو انہوں نے چارج شیٹ کیا، شیئر کیا ان کے ساتھ. اگر بھٹو کے ساتھ اپنے آپ کو وہ تشبیہ دیتے ہیں تو پھر ٹارگٹ کون ہے اس کا؟ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اب میں آتا ہوں عالمی سازش. عالمی سازش ان کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ اس نے کیا ہے؟ امریکہ نہیں چاہتے کہ میری حکومت چلے. نو، یہ پالیسی کہتے ہیں میرا قصور ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی. سیکورٹی کمیٹی میں جس میں آئی ایس آئی کے سربراہ ڈی جی، اس میں باجوہ صاحب، یہ تمام بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ہم سے آڑے مانگے ہی نہیں. ایبسولوٹلی ناٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک صحافی نے کیا تھا، انہوں نے کہا مانگے تو دے دیں گے. ایبسولوٹلی ناٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. جب آپ کا جرنیل کہتے ہیں ایک ادارے کا سربراہ دوسرے ادارے کے سربراہ سیکورٹی کمیٹی میں، پارلیمانی سلامتی کمیٹی میں، قومی سلامتی کمیٹی میں کہ بھائی ہم سے اڈے مانگے ہی نہیں، تو ایبسولوٹلی ناٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ انہوں نے تو بہت بڑی خدمت کی. سی پیک کو بند رکھا امریکہ کے کہنے پر، رکھا یا نہیں رکھا؟ کشمیر کو ورلڈ کپ قرار دے کر کشمیر کو انہوں نے نریندر مودی کے حوالے کیا ٹرمپ کے کہنے پر. یہ بہت بڑی خدمت کی. چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن خان صاحب کوئی چیز کا ابھی آ رہا ہوں نا. مجھے ایک بتائیں، 15 مارچ کو جو اقوام متحدہ اسلاموفوبیا کا دن منائے گی اور ایک چھٹی ہوگی اس دن، تو یہ ان کا کریڈٹ ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں انہوں نے زبردست طریقے سے اسلام کے کیس کو لڑا. اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. میری بات سنیے نا. اسٹیٹ بینک قائد اعظم نے کہا کہ میں اس لیے اس کا افتتاح کر رہا ہوں کہ ان کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہوگی اور تاکہ پاکستان کی معیشت مغرب اور یورپ سے آزاد ہو. پاکستان کی ویژن کو، پاکستان کی بصیرت کو اس اسٹیٹ بینک کو انہوں نے دفنا دیا. وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پر آئی ایم ایف اور امریکہ کے حوالے کیا. جب غلط کیا تو ایبسولوٹلی ناٹ سفید جھوٹ ہے. خط کا پتہ ہے کہاں سے آیا ہے؟
کس ملک سے آیا ہوگا؟ کچھ اندازہ، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ تو پھر بتاتے کہ کہاں سے ہے. آپ کا آئیڈیا پوچھ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نا وقت آنے پہ بتائیں گے، اور بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں نا. وہ تو کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ نہیں ڈرتا. وہ کہتے ہیں اگر اصلیت پتہ چل گئی تو جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں ان کی بھی ضمیر جاگ جائیں گے. میری بات سنیے، کیوں نہیں بتاتے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. آپ کس سے ڈر کے آج کہ آپ نے سچ نہیں بتایا؟ قومی مفاد کے قومی مفاد میں ان کی جو نیشنل انٹرسٹ، یہی باتیں جو انہوں نے جو چیزیں آپ کو گن کے دی، کیا یہ سارے ملکی اور قومی مفاد میں تھی؟ کشمیر بیچنا، ڈھامرا صاحب، اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کو دینا، اور سی پیک کو روکنا، یہ بھی قومی مفاد ہے. ڈھامرا صاحب پہلے تو بتائیے گا آج کا پاور شو آپ کو کیسا لگا؟ پسند آیا سر؟ عوام کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کوئی ڈر، خوف یا کوئی دباؤ تو محسوس نہیں کرے، یا کانپے تو نہیں ٹانگ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پارس، میں اگر جان کی امان پاؤں، اور شکر الحمدللہ کہ میں آج ڈار صاحب کے قریب نہیں بیٹھا ہوا ہوں، کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں. پہلی بات تو میرے خیال میں آج کے جلسے میں جو ابھی بھی حافظ صاحب نے آپ کو ایک مثال دی کہ پہلے تو آج کے جلسے میں عمران خان نے ایک اور جھوٹ بولا، اور جو آیا ہو گیا کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں 1 ملین لوگ آئیں گے، اور آپ کیپیسٹی ناپ لیں کل صبح کہ 8,000 کرسیوں پہ 10 لاکھ لوگوں نے آج جلسہ سنا ہے. یہ بھی کمال ہے پی ٹی آئی کا، یہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. میں آپ سب گن لیں، آپ سب گن لیں. چلو میں گنتی پہ نہیں جا رہا، کیونکہ کشمیر میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے میں ان کی حکومت ہے، جی بی میں ان کی حکومت ہے، پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور کس طرح لوگوں کو وہاں پر لایا گیا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا. آج جب آذان مغرب کو جب کنورٹ کر دیا گیا آذان فجر میں، اٹ مینز کہ آپ کی رات پوری ہو گئی اور اگلی صبح کا افتتاح آپ نے کر دیا اس آذان کے ساتھ. یہ ریاست مدینہ ہے، یہ دوسروں کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. میرے قائد نے کہا کہ جب ہم نکلے آپ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، جب ہم پہنچے تو آپ کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو یہ میرے قائد نے ضرور کہا ہے، مگر آپ میں کتنی گنتی کر کے بتاؤں کہ وہ مقدس نام بھی جو وزیر اعظم ریاست مدینہ کے وزیر اعظم کہہ سک رہے ہوں، مگر اس پہ سوائے، مگر آج کا جھوٹ بھی ایک اور جھوٹ یہاں پر ثابت ہوا. نمبر دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج وزیر اعظم نے کہا، اور نوازا نانا کے قاتلوں سے مل گئے ہیں. جی میں اس میں آ رہا ہوں، مقتول اور قاتل ساتھ مل گئے. میں اس میں آ رہا ہوں. جی سر. دیکھیں جلسے جو ہیں وہ الیکشن کیمپین کا حصہ ہیں، اور یہ ڈھیٹ ہیں، یہ لوگ بڑے ڈھیٹ ہیں، یہ بہت ہی بڑے جھوٹے لوگ ہیں. یہ مانے یا نہ مانے عملی طور پر انہوں نے الیکشن کیمپین کا افتتاح کر دیا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ رزلٹ ہونے کے حوالے ہے. اور جن لوگوں کو یہ غدار قرار دے رہے ہیں نا اپنے اراکین کو، میں ان کو سلوٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں، کیونکہ آپ نے وعدے کیے تھے کہ ہم کرپشن ختم کریں گے. آپ نے پاکستان کو 140ویں نمبر پہ کرپٹ ملک پہ ترقی دے کے وہاں پر چھوڑا ہوا ہے. آپ نے کہا کہ ہم احتساب کریں گے. آپ کے احتساب والے بابا شہزاد اکبر آج ٹارچ لے کے آپ کے اراکین گھوم رہے ہیں، مگر ان کو نظر نہیں آتے. وہ احتساب آپ کا چلا گیا ڈسٹ بن کے اندر. چینی کے کیس میں آپ نے اپنے ہی ایک سینیٹر علی ظفر کو نامزد کیا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ چینی کا کیس آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا ہے. فارن فنڈنگ کیس، یہ سب سے بڑی دشمنی ہے اس ملک سے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی سازش ہے. اور دوسری بات جو پرائم منسٹر پارس، اگر مجھے بات کرنا ہے، اور دوسری بات اگر آپ سازش کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے انڈیا کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اور آپ دوسروں پہ تانے لگا رہے ہیں کہ اس ملک جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہیں بین الاقوامی لیول پہ. آپ نے نہیں، یہی لوگ جب ان کے پاس آ رہے تھے، آج پیپلز پارٹی کی 3 وکٹیں گر گئی اور لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. آج ہم نے نون کی اتنی وکٹیں گرا دی، لوگوں کا ضمیر جاگ گیا. آج جب آپ نے 3.5 سال تک جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے، آپ نے کرپشن میں اضافہ کر دیا ہے. پنجاب میں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ بغیر کرپشن کے نہیں ہوتی. تو اس لیے اب آپ کو یہ یاد آیا ہے کہ یہ ضمیر نہیں جاگ رہا تھا، یہ غداری تھی. آپ نے آسمان کی طرف جو تھوکا ہے نا، وہ تھوکا آپ کے منہ میں پڑ رہی ہے، اس لیے اب آپ کو یاد پڑ رہا ہے کہ اب یہ غدار ہیں سارے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک کام کریں، وہ ایک آئینی جو ریکوائرمنٹ اپوزیشن کر رہی ہے نا، اس کے لیے آپ کو 10 لاکھ لوگوں کی ضرورت نہیں تھی، 172 افراد کی ضرورت ہے. کل آپ پوری کر دیں اپوزیشن کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک کو ناکام کر دیں. آپ اپنے اقتدار کو کنٹینیو کر دیں.
اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا اس بات کا اور جواب دے دیں، پھر عثمان ڈار آپ کی باتوں کو رسپونڈ کریں گے کہ خان صاحب نے آج بھٹو صاحب کی بڑی تعریف کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں غیرت تھی اور آزاد خواجہ پالیسی بنائی، لیکن ان کے داماد اور نواسا انہوں نے الٹی راہ پکڑ لی ہے، وہ قاتلوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ میرے خیال میں جہاں تک غیرت کا معاملہ ہے تو وہ خان صاحب میں تو ہے ہی نہیں، وہ جھوٹے بھی ہیں، وہ فارن فنڈنگ میں پہلی بات تو اسٹے پہ چھپ رہے ہیں، وہ بی آر ٹی پہ اسٹے پہ چھپ رہے ہیں، انہوں نے کشمیر کا نہیں، بھٹو صاحب کا فالوور کشمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ میں ایک آپ کو بات بتا دوں، یہ نوٹ کر دیں، یہ بھٹو کا فالوور جو ہے وہ کشمیر کا سودا نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا قوم نکلے گی ہر جمعے کو، ایک جمعے کو نکلی، اور ان کی جو سابق اطلاعات کی وزیر تھی انہوں نے جھنڈا پکڑانا تھا کشمیر کا، موڈ خراب ہو گیا تھا صاحب موصوف کا، اور اس موڈ خراب غصے میں اگلے جمعے کو قوم نہیں نکلی تھی، اس لیے بھٹو سے کمپیئر نہ کریں آپ اپنے آپ کو۔ ذرا ان کا جواب بھی دے دیں، اور بات صحیح ہے کہ لڑائی آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ہے سر، آپ نے باہر بڑی تعداد میں لوگ نکال لیے، لیکن کیا اس لڑائی سے اس جلسے کا اثر پارلیمنٹ کے اندر کی لڑائی پہ پڑے گا؟ دیکھیں پارس، اس سارے ایپیسوڈ کے جو بھی ایک پٹاری پاکستان کی اپوزیشن نے کھولی ہے پچھلے 2-3 ماہ میں، اس کا پہلا تو آہستہ فیض یہ جو راگ الاپتے تھے، آپ کے درجنوں ٹاک شوز میں آتا رہا ہوں تو کہتے تھے جی فارغ ہو گئے ہیں، عوام ساتھ ہی نہیں ہے، غائب ہو گئے ہیں۔ ایک تو پہلے ان سے پوچھیں ان کو مہنگائی ایک ہوتی تھی کبھی اس ملک میں، وہ تو بھول ہی گئی ہے پاکستان کی اپوزیشن، کوئی ٹاک شو انہوں نے بلا دیا پاکستانیوں کو، یاد بھی یہی دلاتے تھے، میں نے کہا تھا کہ دامرا صاحب کے اندر ایک خاص وائرس ہے جو ان کو اکساتا ہے، یہ بولتے ہیں، میں نہیں بولا ان کی باری میں، اور مجھے امید ہے آپ کے منافقانہ وارث سے بہتر ہے۔ دامرا صاحب دیکھیں، دامرا صاحب میں میری بات آپ اپوزیشن کے آپ کے وارث سے اللہ میری توبہ، آپ کے اندر جو وارث ہے نا، آپ کے لیڈر میں بھی جو وارث ہے اللہ میری توبہ، میں سوال کروں گا، میں آپ کا ماتحت نہیں ہوں، میں آپ کا ماتحت نہیں ہوں، میں سوال کروں گا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ منافقت کر رہے ہیں تو میں تو کہوں گا آپ جھوٹے ہیں، آپ منافق بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، میں کیوں نہ کہوں آپ کو جھوٹا، میں منافق کیوں نہ کہوں آپ کو، آپ پیسوں پہ لوگ لے کے آتے ہیں، لے کے آئے 172 لوگ، کر لیں مقابلہ آپ اپوزیشن کا، نیشنل اسمبلی میں آپ مقابلہ کریں ہمارا، آپ مجھے ڈکٹیٹ کریں گے، آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ میں نہ بولوں، میں بولوں گا، میں سوال کروں گا، میری بات سن لیں، جھوٹوں پہ خاموش نہیں رہوں گا، یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیں، یہ دماغ سے بات نکال دیں کہ آپ کے جھوٹ سنوں گا، میں آپ کی منافقت سنوں گا، کل ہی آپ مقابلہ کریں گے، اسمبلی میں ڈرتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، اسمبلی میں آ جائیں، اسمبلی میں مقابلہ کریں، ابھی آتے ہیں اسمبلی کا کل کا اجلاس بہت اہم ہے، میں آپ کا ماتحت نہیں ہوں، کل کا اجلاس بڑا اہم ہے، کہ میں خاموش ہوں آپ کے جھوٹوں پہ، اگر تحریک عدم اعتماد ڈھامرا صاحب کل پیش نہیں ہوتی تو آپ کا لاہے عمل کیا ہوگا؟ میں اس پہ ذرا بات کرتی ہوں، سن تو لینا سر، حکومت کو بھی سن لینا چاہیے تھوڑا سا، جی پلیز بات کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ان کے جھوٹ کو میں کیوں سنوں، سچ بات کریں، سر آپ سچ بات کریں میں اپنی سنوں گا، ٹرن پہ بتائیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچ بات کریں میں سنوں گا، عمل تو کرنے دینا، دل پہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ جب آصف علی زرداری میرے وارث کی بات کرتے ہیں، اللہ پی ٹی آئی کے وارث سے بچائے، اللہ ہر قوم کو پی ٹی آئی کی وارث سے بچائے، ان کے جھوٹ اور منافقت آصف علی زرداری کے ساتھ منافق ہیں، جھوٹ ہیں، آپ جیسا وارث سے تو دنیا توبہ کرتی ہے، آپ کے وارث سے آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ رہے ہیں، آپ کو آپ کے وارث سے اس قوم کو کیا حالت کر دی آپ کے وارث نہیں، آپ نے مجھے کہا کہ وارث کی بات ہے، آپ جیسے وارث سے قوم کو اللہ معاف کرے، قوم کو اللہ محفوظ رکھے، آپ جیسے وارث سے۔ چلیں ایک بات ہے پلیز ذرا پلیز بات کریں، آپ کا کہنے پہ پاکستانیوں میں پارس کو گواہ بنا کے اپنی بھابھی یعنی کہ دامرا صاحب کی وائف کو دونوں ہاتھوں سے سلام کر دو جو میری بھابھی اس شخص کو جیل چلیں ذرا پلیز، دامرا صاحب میری بھابھی کا حوصلہ ہے، میں آپ کی بھابھی کو سلام کو، ایسے جھوٹے شوہر کو وہ قبول کر چکی ہیں، آپ جیسے جھوٹے شوہر کو، آپ کے قائد کو جھوٹے کو تو بہت چھوڑ گئی، اب مجھے اس طرف نہ لے آئیں، آپ اگر میری وائف کو کوٹ کریں گے تو آپ کے لیڈر کو تو چھوڑ چکی ہیں، آپ کے لیڈر کو چھوڑ چکی ہیں، الحمدللہ مجھے نہیں چھوڑا، آپ کے لیڈر کو 2 وائف چھوڑ چکی ہیں، آپ کے لیڈر کو وائف چھوڑ رہی ہیں، آپ کے لیڈر کو چھوڑ رہی ہیں، دیکھو یار لیڈر کی وائف پہ ٹی وی پہ اس طرح چیلنج کریں گے تو میں آپ کے لیڈر
پہ بات کروں گا، میں آپ کے لیڈر کی پرسنالٹی پہ بات کروں گا. حافظ عبداللہ صاحب میرے خیال سے آپ سے سوال کر لینا چاہیے چونکہ یہ پوائنٹ سے دونوں ہی ہٹ گئے ہیں. آپ کے لیڈر تو جادو توڑنے میں زندگی گزار رہے ہیں نا، آپ کے لیڈر تو جادو توڑنے میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو تو چھوڑ رہی ہے، آپ کے لیڈر کو چھوڑ رہی ہے، ایسے منافق لیڈر کو، ایسے منافق لیڈر کو چھوڑ رہی ہے. پلیز اب خاموش ہو جائیں، مجھے آگے بات کرنے دیں. ایک بہت امپورٹنٹ اجلاس ہے قومی اسمبلی کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل بھی اسپیکر تحریک عدم اعتماد پیش نہیں کرتے تو آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگر یہ میری وائف کو ووٹ کریں گے، اگر یہ میری وائف کو ووٹ کریں گے تو عمران خان کو ان کی وائف کیوں چھوڑ رہی ہے؟ عمران خان کو ان کی وائف کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اگر یہ میری وائف کو ووٹ کریں گے تو میں کہوں گا عمران خان کو ان کی وائف کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اگر فرض کرے کل وہ عمران خان کو ان کی وائف کیوں چھوڑ رہی ہے؟ ٹیبل کرنے کی وہ اجازت نہیں دیتے ہیں اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب کی جانبداری پر تو ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے. انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، اسمبلی کے رولز اور ضابطے کو وائلیٹ کیا ہے. انہوں نے وہ آئین کو اور رولز کو ترجیح نہیں دیتے لیکن بنی گالہ کی ہدایات کو وہ ترجیح دیتے ہیں. پہلے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسپیکر نہیں ہے، وہ ٹائیگر ہے. ایک بات یہ اب پتہ چلا 3.5 سال نہیں ہمیشہ آپ کو تو کیا آلٹرنیٹ اسٹریٹجی کیا تھی آپ کی؟ ابھی دیکھیں نا، ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اسموتھلی آئین کو چلائیں، ہم تصادم کی طرف نہیں جائیں گے. اچھی بات. اب جو جنگ پارلیمنٹ کے اندر ہے، جو میچ پارلیمنٹ کی پیچ پر ہے، وہ آپ کرکٹ کی ضوابط کے قائل ہیں، ان کے رولز کے قائل ہیں، تو جہاں جس پیچ پر کھیلنا ہے وہاں کھیلے. اب جو پارلیمنٹ کے میدان میں کھیلنا ہے وہ آپ بازاروں میں کھیلتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تصادم، ٹکراؤ. اس لیے دوسری بات یہ ہے کہ سر کل آپ جلسہ بھی کریں نا تو پشاور موڑ پہ ہی کریں گے وہ؟ ہم نے جلسے کا اعلان آج نہیں کیا، ہائی وے پہ جا نومبر سکتے میں فارس بھی ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا نومبر میں کہ ہم نے 23 مارچ کو جلسہ کرنا. پھر آگے کیوں کیا اس کو؟ اس لیے کیا کہ OAC کانفرنس آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے 3-4 دن کے لیے مؤخر کیا. کیونکہ اب جلسے کی جگہ وہی ہے جس کی حکومت نے آپ کو جگہ دی ہے. 60 ممالک کے سربراہان جو وہ آنے تھے وہ ریاست اور ہمارے مہمان تھے. بہت اچھی بات ہے. سڑک تو بلاک نہیں کریں گے کل؟ نہیں بالکل. وہ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا 14 دن ہم نے 2019 اکتوبر میں مارچ کی، آزادی مارچ. آپ بتائیے 14 ملین مارچ اور 14 دن کے مارچ، کوئی پتہ، کوئی گملہ، کوئی سرکاری املاک. لیکن 126 دن کی دھرنے میں پارلیمنٹ پر حملہ، PTV سینٹر پر حملہ اور سپریم کورٹ کے دیواروں پر گندے کپڑے لٹکانا اور 17 اور 18 گریڈ کی آفیسر کو مارنا، پولیس اسٹیشن پر حملہ کرنا. یعنی ایک طرف اپارا، ایک طرف پنڈی، ایک طرف سپریم کورٹ میں پارلیمنٹ اور بیچ میں ڈی چوک میں ایک نئی ریاست اور خبریں کو عمران خان کے جلسے کے مقابلے پہ کل جلسہ کر لیں گے آپ؟ کتنے لوگ لیں گے؟ میں یہ سوال پوچھتا ہوں. بتایا گیا تھا کہ 10 لاکھ کا اجتماع ہوگا. کرسیاں آپ کی میڈیا نے بتائی ہیں 6 سے 7 ہزار کرسیاں. اب 6 سے 7 ہزار کرسیوں میں 10 لاکھ کیسے سما سکے وہ؟ یہ تو بتائیے. آپ نے کتنی کرسیاں لگائی ہیں؟ اب اپنا بتائیں. کل آپ آئیے دیکھیں نا، یہ ایک مثالی اجتماع ہوگا. صرف JOI کے لوگ آج آئے ہیں، بیٹھے ہیں، کل آئے ہیں، آج رات کو بھی پہنچنے ہیں اور کل بھی پہنچ رہے ہیں اور کل پھر PMLN کے لاکھوں لوگ بھی پہنچ رہے ہیں. واپس چلے جائیں گے یا کیا پلان ہے؟ اب 28 کو جب ہم جلسہ کریں گے ہمارا پلان کیا ہوگا یہ ہم میڈیا پر نہیں بتا سکتے ہیں. واپس چلے جائیں گے تقریر سن کے یا بیٹھیں گے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ واپس جائیں گے یا بیٹھیں گے. یہ PDM کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہم نے آگے کیا کر. کل ہی فیصلہ ہوگا. کل ہی فیصلہ ہوگا. دھرنا بھی دے سکتے ہیں نہیں، مطلب یہ تمام آپشن ہمارے سامنے ہیں. دھرنا دیں گے نہیں دیں گے، ہم جائیں گے نہیں جائیں گے، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہمارے حکمت عملی کیا ہوگی. یہ کل PDM کا اجلاس بھی ہوگا. PDM مشاورت کریں گے صورتحال کو دے کر کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہماری حکمت عملی کیا ہوگی. پیپلز پارٹی شامل ہوگی کل آپ کے اس جلسے میں؟ نہیں، یہ PDM کا جلسہ ہے. PDM میں شامل مولانا صاحب تو کہہ رہے تھے میں زرداری صاحب کو دعوت دی تو انہوں نے کہا آپ کی دعوت میں نے پہلے ہی قبول کر لی ہے. دعوت دی ہے. اگر پیپلز پارٹی کے دوست آتے ہیں تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. نہیں آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا رسمی طور پر، آفیشلی طور پر کہ ہمیں نہیں آنا ہے. اگر انہوں نے نہیں آنا ہے ہمیں اعتراض خبر ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ جلسہ نہ کریں کیونکہ کل سپریم کورٹ کا یا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے رک جائیں. فارس اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب کو پیغام دیا ہو یا PMLN کو، مجھے اس کا علم نہیں ہے
کہ پیغام دیا ہو کہ جلسہ آپ لوگ نہ کریں، اس کا مجھے علم نہیں اوکے، ہے، لیکن یہ جلسہ جو فیصلہ ہو چکا ہے یہ آج کا نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ نومبر میں ہم اناؤنس کر چکے ہیں، کسی وجہ سے کہہ رہی ہوگی نا، ویسے تو ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، ساتھ آپ جلسہ تو حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، سرکاری مشینری استعمال کرتے ہیں، سرکاری جلسہ، سرکاری ٹی وی، سرکاری سچ اور سرکاری اجتماع۔ عاجز ڈھامرا صاحب، کل پی ڈی ایم کے جلسے میں شرکت کیوں نہیں کر رہی پاکستان پیپلز پارٹی، کیا وجہ ہے سر؟ حقیقت یہ ہے پارس کہ میں کراچی میں ہوں اور میرا ابھی کانٹیکٹ نہیں ہے اسلام آباد، لیڈرشپ ساری وہاں بیٹھی ہے، مگر ہم نے ویلکم کہا تھا اور ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری، اور راضی تھے جانے کے لیے، یو ٹرن کیوں لے لیا؟ یو ٹرن نہیں ہے، یہ اس طرح کے فیصلے ہیں جو ایک گھنٹے کے پہلے حامی اندر بھی کیوں آپ بھری کل تبصرہ کر رہی ہوں گی کہ پیپلز پارٹی شامل ہوئی ہے۔ نہیں، آپ نے حامی بھری نا، دیکھیں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کسی بھی قسم کے پاور شو سے ذرا محتاط رہنا چاہیے، آپ اس لیے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ڈسکشن ہے اور پیپلز پارٹی سے پہلے بھی پی ڈی ایم سے بہت سارے مطالبات منوا چکی ہے، تو یہ ایک ڈسکشن ہے، میرے خیال میں یہ ایک صحت مند سیاست کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یا اہمیت نہیں ہے اس وقت میں اس کی کوئی؟ میں نے کہا کہ میں ابھی لیڈرشپ سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوں کیونکہ میں کراچی بیٹھا ہوا ہوں، ادروائز پی ڈی ایم کا اپنا ایک شیڈول ہے، وہ جلسہ تو کر رہی ہیں، اور یہ ایک سجیشن ہے، سجیشن کے بعد پیپلز پارٹی کل فیصلہ بھی کر سکتی ہے اور جلسے میں شامل بھی۔ اوکے، بریک لیتے ہیں، دیکھ رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا عثمان ڈار صاحب، کل سے نون لیگ کا لانگ مارچ بھی شروع ہوا ہے اور کل 28 تاریخ ہے تو پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے، کیا خیال ہے کہ اسلام آباد کل مولانا آ رہا ہے اور میاں نواز شریف زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھے گا؟ آپ کے مقابلے کا تگڑا جلسہ ہوگا یا ٹھس دیکھیں جلسہ ہوگا؟ ہماری طرح ایک پرامن جلسہ کریں، آج ہم نے کیا ہے، وہ الگ بحث ہے، لاکھوں تھے کتنے تھے، ختم ہو گیا، گھروں میں چلے گئے ہیں، یہ بھی کل پاور شو کریں، ان کا حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، ہم سمجھ دینے کرنا چاہیے، لیکن یہ دھمکیاں دینا جی بیٹھ جائیں گے کر لیں گے، پہلے تو ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے جب 172 کی جگہ کہتے ہیں ہمارے پاس 200 اراکین ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کاؤنٹنگ شروع کرائیں نا، آپ نے تحریک عدم اعتماد اسپیکر پیش نہیں کر رہے ہیں، صبر کر لیں تھوڑا سا، کل دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 15 پوائنٹس ہیں ایجنڈے کے اندر اور وہ جنوبی پنجاب آئینی ترمیمی بل وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے پہلے تو 172 انہوں نے پورے کرنے ہیں، دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود گھبراہٹ کا شکار ہیں، 2 ہفتوں میں، صرف ان 2 ہفتوں میں ان عظیم پاکستانیوں نے جو سن رہے ہیں مجھے کس طرح ماحول بدل دیا پاکستان کی سیاست کا، 2 ہفتوں میں کپتان نے صرف عوامی مہم شروع کی ہے، 2 ہفتوں میں، تو اب ایسے نہیں پرائم منسٹر کہتے تھے، تحریک عدم اعتماد واپس ہو گئی ہے، یہ پرائم منسٹر عمران اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد واپس لے لی ہے، ماحول آپ نے کہا بدل گیا ہے، تو کس طرح بدلا ہے؟ یہ عوامی ماحول ابھی بدلا ہے نا، عوام چارج ہو چکی ہے، لوگ تیار ہیں، 20 لاکھ جمع کر لیں آپ یہاں پہ، لیکن ایوان کی جو اندر لڑائی ہے وہ اس پہ کیا اثر پڑے گا ان جلسوں کا؟ آپ اپنے پرانے ٹاک شو نکالیں نا 3 ماہ پرانے، کیا کہتے تھے پی ٹی آئی کی تو کسی نے ٹکٹ نہیں لینی پارس، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹکٹ لینے کے لیے پارٹی پالیسی کے کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ مانسیرا میں جو جلسہ ہوا، یہ کمالیہ میں جو جلسہ، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں ہزاروں لوگ، ایک ایم این اے کی کانسٹیچوئنسی ہے، جو منحرف ہوئے وہ واپس لائے، جو شرمناک مناظر کا لاہور میں مریم نواز اور شباز اس کے حمزہ شباز کے دیکھنے والے تھے، 5 7 10 ہزار لوگ نکلے، آپ کہتے تھے ان سے زیادہ لوگ آج ہمارے صدر شفقت محمود اور حماد اظہر لے کے لاہور سے نکلے ہیں، گجرانوالہ میں لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ کہتے تھے یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، وہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے، آپ نے سما کے نمائندے کو لے گجرانوالہ سے رپورٹر سے پوچھے نا، 3 دفعہ جلسہ کینسل ہوا ہے، لوگ ہی نہیں آئے ہیں، یہ گھبراہٹ کا شکار ہے، اپوزیشن کمزور وکٹ پہ ہے، وہ اب اندازہ ان کو ہو گیا ہے، یہ جو سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک پبلک کی پوری سپورٹ، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو منحرف اراکین گئے ہیں وہ پوری پارٹی کو تسلی دے رہے ہیں کہ گھبرائیں نہیں، یہ واپس آ جائیں گے، اب تک کوئی واپس آیا ہے؟ کسی نے واپس آنے کے لیے کوئی بات کی تو شو کاز نوٹسز کے جواب دینا شروع کر دیے انہوں نے۔ عوامی رد عمل آج جلسے کا جو ختم ہوا ہے، آج انہوں نے جو ایک عوام کا پاور شو دیکھا ہے، کل تک دیکھے کیا کوئی واپس آیا ابھی تک جو گئے ہیں منحرفین؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں میجارٹی میں سے گئے ہی نہیں جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں، جو 2-4 سامنے آئے بھی ابھی تک، جو بھی آپ کو دکھنے میں ملے ہیں سندھ ہاؤس میں جو شرمناک مناظر تھے، وہ پہلے سے ہی آپ لوگوں کو سنتے ہی تھے نا کہ وہ ناراض تھے ہم سے، البتہ ان سے پوچھنے والی بات ہے، پچھلے 3-4 ہفتوں سے یہ پارس راگ لاپ رہے ہیں، تحادی ہمارے ساتھ ہیں، ابھی ان کے ساتھ
کوئی بھی پریس کانفرنس دیکھ لیں, اتحادی تو دونوں کشتیوں میں سوار ہیں, وہ تو کسی کو بھی جواب نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں 2-3 دن میں فیصلہ کر لیں گے. ان میں سے کسی نے کوئی وزارت تو نہیں نا چھوڑی, اپوزیشن کے لیے آپ بتائیں آپ نے ووٹنگ کب کروانی ہے. آج بھی اسپیکر ہیں, ایم کیو ایم والے بھی وزارت کا حصہ ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں. سر اپوزیشن کے لیے آپ بتائیں آپ نے ووٹنگ کب کروانی ہے, وہ اسی دن اتحادی بھی فیصلہ کریں گے. بڑے وثوق سے بات کرتی ہے اپوزیشن. تیار ہوں, تگڑے ہوں, میں انہیں کہہ رہا ہوں اپوزیشن والے تگڑے ہوں. گھبرا تو یہ گئے ہیں کہ 172 عاجز زاویہ صاحب, حکومت کہہ رہی ہے بڑی اچھی خرید و فروخت آپ نے کر لی ہے اور یہ ساری آپ نے عوامی پیسے سے کی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ آخر تک ڈٹے رہیں گے یا پھر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے ان کی وفاداری؟ دیکھیں پارس, ایک سمپل سا سوال ہے کہ یہ جلسے میں لوگ کس کے پاس کتنے ہیں, کس کے پاس کتنے ہیں. آج ایک آپ نے جھوٹ بول دیا 1 ملین والا, وہ تو عیاں ہو گیا. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ کیا جلسے سے وہ جو نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین کے اندر رہتے ہوئے, اب تک تو اسپیکر بھی ان کی سہولت کاری کر رہا ہے نا, اسپیکر نے مکمل سہولت کاری کی ہے ان کی, مگر اس کے باوجود آپ اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں. چلو میں آج کی ڈار صاحب کی بات کو پہ یقین کر لیتا ہوں, اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے. آج کا پریشر دیکھے, جو اراکین تھے وہ بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا لیڈر عمران خان ہے. کل سمپل سی بات ہے, 172 ایم پی ایز اپنے اتحادی لے کے اپوزیشن کی اس تحریک کو ناکام کر دیں اور کنٹینیو کریں اپنا اقتدار. اب مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ضمیروں کا سودا ہوا, تو میں تو ان سے یہ پوچھ رہا تھا نا کہ ماضی میں جو ضمیر جاگتا تھا جن لوگوں کا, اور جن کے گلے میں آپ پی ٹی آئی کا وہ پٹا ڈالتے تھے, ایک جہاز اڑان بھرتا تھا اور آپ کہتے تھے کہ ضمیر جاگ گیا ہے, یہ ضمیر والا جہاز تھا اس ٹائم. تو ابھی دوسری بات ان کو میں ایک یاد دلانا چاہتا ہوں, پوری پاکستانی قوم کو ان کی ڈھٹائی جھوٹ نہیں, میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں اور بڑا سیریس ڈیبیٹ ہے, یہ سیریس ڈیبیٹ ہے. ایک بات یہ, اچھا وہ ثبوت بھی لے کے آئے نا, ہمیشہ مفروضوں پہ بات, یہ تو پی ٹی آئی جب سے جنم لیا ہے انہوں نے, اور جب سے حکومت, میں یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ پوری اللہ اکبر. دیکھیں میں ایک وہ وجہ تو بتا رہا ہوں نا آپ کو. انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ قرضہ لیا, انہوں نے دوائی مہنگی کی ہوئی ہے, انہوں نے چینی پہ جو کمیشن بنائی تھی اپنے ہی سینیٹر کو رکھ کے, وہ انہوں نے کرونا کے فنڈوں میں پیسے کھائے, انہوں نے ندیم بابر کہاں, ان سے پوچھیں, جنہوں نے اربوں روپے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں ٹیکا لگایا, اس کو انہوں نے عہدے سے الگ کر دیا تھا. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے اراکین اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے, اس لیے تو میں نے پہلے شروع کیا. پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے, آپ کہتے تھے اتنی مہنگائی کر دی کہ عوام خودکشیوں پہ مجبور ہے, آپ کہتے تھے کوئی کارکردگی نہیں ہے. ایک غیر مقبول وزیر اعظم اتنے بڑے بڑے جلسے کر سکتا ہے سر, اور آپ نے پارٹی ٹکٹ آفر نہیں کیا. پارس میں تو پارس میرا ٹائم اگر آپ لیں گے تو میں زیادہ بولوں گا. اچھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کشمیر میں حکومت تھی, جی بی میں حکومت ہے, کہ آپ تو لوگوں کو لے کے آئے, سرکاری اخراجات پہ لے کے آئے. چلو میں اس بحث میں نہیں بھی پڑھ رہا. میں دوسری بات پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے, سندھ میں تو ہے, پنجاب میں کے پی کے میں ہماری حکومت نہیں ہے, کشمیر میں ہماری حکومت نہیں ہے, لاہور گجرات گجرانوالہ لالا موسیٰ میں ہماری حکومت نہیں ہے. اور دوسری بات پارس, میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ان کے لوگوں کو کرپشن وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. اچھا یا تو ایک روایتی جھوٹی پارٹی کے دلیل کو قبول کریں, یا ان کے ہاتھ میں جو قرآن پاک ہے, جو یاسین شریف لے کے وہ بات کرتے ہیں, یا ان پہ اعتبار کریں. ایک بات, دوسری بات امپارٹنٹ بات پارس, امپارٹنٹ بات, ان کے پارٹی کے لوگ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں. پہلے تو جسٹس وجید الدین نے کہا کہ ان کے عہدے بھی پیسوں پہ بکتے ہیں. ایک سینیٹر ہے ان کا 35 کروڑ روپے میں, ان کی پارٹی نہیں, ان کی پارٹی کر رہی ہے 35 کروڑ میں, وہ لاڑکانہ سے ابڑو ہے سینیٹر, وہ 35 کروڑ لے کے ان کی پارٹی کہہ رہی ہے. ان کی پارٹی کے 2 ایم پی لاسٹ ایئر سینیٹ میں ہمیں ووٹ دیا تھا. کہا جا رہا ہے ان کے اوپر قتل کا الزام ہے, انہوں نے ناظم جوکھیو کے قتل کا ان پہ الزام ہے, ان کو دبئی سے آپ بلا رہے ہیں, آپ نے ان کی ضمانت کرائی ہے اور اب آپ ان کو ووٹنگ کا حصہ اچھا سوال کیا, یہ کیا اخلاقی میں آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے, وہ اچھا سوال کیا. اس کو عدالت نے 10 دن کی یہ مہلت دی ہے کہ وہ جائیں اور ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں اور ضمانت کرائیں. یہ سوال یہ عدالت سے پوچھیں, اسی پروگرام میں پوچھیں, اور کل یہ جواب قوم کو دے دیں. آپ یہ عدالت سے پوچھیں, جس متعلقہ عدالت نے ضمانت دی ہے, گرفتار کیا جائے گا ان کو. سر الزام تو عمران خان پہ بھی ہے, الزام تو عمران خان پہ بھی ہے.
الزام تو سب پہ ہیں، آج مگر ہوگا۔ اگر وہ ثابت ہوتے ہیں فارس اس کو سزا دی جائے، جی، ناظم جو کہ پیچ کیس اپ ہو میں سکتا ہے۔ اگر ان پہ ثابت ہو جائے حمزہ صاحب، ان کو جی، سزا جی، دی جائے۔ میرے خیال میں کوئی پیچ اپ نہیں ہے، یہ جنگ ہے اصولوں کی۔ قبل اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہو گئے تو پھر میری بات تو سنیے نا، میرے بھائی نے کہا اگر آپ حاضر ہیں تو گوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک ہم ہو چکی ہے، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے، آپ کو ڈر نہیں ہے، آپ کو خوف نہیں ہے، آپ نے صرف اللہ سے ڈرنا ہے، آپ نے اقتدار کے لیے، اپنی کرسی کے بچاؤ کے لیے نہ کاپ سے این آر او لینا ہے، نہ باپ سے این آر او لینا ہے، نہ جی ڈی اے سے این آر او لینا ہے، تو کریں نا۔ آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ آئین کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں، رولز کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہو؟ آج نہیں تو کل، آج نہیں تو کل، آپ ٹائم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے میدان میں لڑیں، ووٹ ٹو ووٹ لڑیں گے۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اجلاس تو آ رہا ہے، پہلے کہتے تھے اجلاس بلا لیں، باقی دیکھیں ایک امپورٹنٹ بات میں یہ کرنا چاہتا کہہ رہے ہیں ہوں، ہم ہمارے سرپرائز کے لیے تیار پارس ہیں۔ وہ جو خط ہے نا وہ بھی این آر او مانگنے کی کوشش ہے، کیا ہے خرید و فروخت کر کے 25 آج کا خط این آر او مانگنے کی کوشش ہے۔ مہنگا ترین لوٹا میں کہوں گا 25 کروڑ کا، جو سن رہے ہیں عام آدمی بھی حیران ہوگا یہ کس قسم کا لوٹا ہے جو 25 کروڑ کا ہے۔ آپ کی پارٹی آپ کے سینیٹر کو بھائی میرے اس کے سیل نکالے، کوئی اس کی چابی بند کرو یار، جی نہیں اپنے سر، کیمرہ مین کو بولے وہاں۔ نہیں آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر ٹائم سکتے، ویسے تھوڑا ایسا رہ نہیں گیا۔ کر سکتے، آپ مجھے روک ہی نہیں سکتے، آپ مجھے روک ہی نہیں سکتے۔ 35 کروڑ کی سینیٹرشپ آپ نے سندھ میں بیچی ہے، 35 کروڑ کی سینیٹرشپ آپ نے بیچی ہے، آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے۔ یہ جو انہوں آپ کے گورنر کے اوپر الزام ہے، اور ضمیر فروشی کا بازار گرم کر کے جو انہوں نے گیم شروع کیا ہے اس ملک میں۔ آپ کی نصرت واحد ہے نا، انہوں نے کہا پیپلز یہ پارٹی نے PTI 16 نے شروع کروڑ کی۔ آفر کی ہے، پھر آپ کے سالے محمد تھے نا وہ بھی کہہ رہے تھے 20-25 کروڑ روپے کی ہمیں آفر کی گئی ہے۔ لاسٹ بات حمداللہ صاحب، اگر آپ پارٹی ٹکٹ بھی آفر کر رہے ہیں تو کیا یہ بھی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ سر ٹھیک ہے پیسے نہیں دیے آپ نے، میں اگر فرض کرے یہ کس زبان سے یہ بات کرتے ہیں کہ خریدنا، خرید و فروخت، ہارس ٹریڈنگ یہ ناجائز ہے۔ آپ کے سابقہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر اور آج کے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی دفتر میں کیا پیسے نہیں بانٹے جا رہے تھے؟ وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ سینٹ الیکشن میں سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں اور ان کے عدم اعتماد کی تحریک میں جو 65-15 کہاں لے کیا ٹریڈنگ نہیں تھی؟ یہ کیا ہے؟ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے۔ بلوچستان میں ایک مثال اور دیتا ہوں، بلوچستان میں ایک سینیٹر کو ٹکٹ دی گئی، پی ٹی آئی کی پوری پارٹی احتجاج کر گئی، اس سے پھر ٹکٹ واپس لے لی۔ یہ ظہور جو ابھی گورنر ہے ظہور آغا، یہ گواہ اس کا ٹکٹ واپس لے لی، ان کو پھر آزاد دلوایا۔ ان کے پی ٹی آئی کے 7 ایم پی اے نے اسی آزاد کو ووٹ لیا جب وہ سینیٹر بنا، پٹھا ڈال کے پی ٹی آئی میں شامل ہوا۔ یہ ہے اصول۔ عثمان ڈار صاحب اور عاجز ڈامرا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہارس ٹریڈنگ اگر پیسے پارٹی ٹکٹ پہ دی جائے تو غلط ہے نا، یہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے نا، یہ بھی ہارس ٹریڈنگ جہاں بھی ہو وہ غلط ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ بس ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔